अस्सलाम वालेकुम। मतिउल्लाह जान MJ TV। शाहज़ेब आदिल डॉन के एंकर पर्सन हैं। उन्होंने PTI के जो रहनुमा थे सदाकत अब्बासी, उनका एक इंटरव्यू रिकॉर्ड किया 4 अक्टूबर को, और वो इंटरव्यू कुछ दिनों के बाद डॉन पे चलाया गया। बहुत तनकीद हुई उन पे, और सहाफ़ियों ने उस पर कुछ एथिकल क्वेश्चंस भी उठाए, और बुनियाद उसकी यही थी कि कैसे एक लापता शख्स का इंटरव्यू एक टेलीविज़न एंकर जो ख़ुद को सहाफ़ी कहता है वो रिकॉर्ड करता है, और उसके अहल खाना की भी अभी मुलाकात उस लापता शख्स की नहीं होती। तो सदाकत अब्बासी ने 4 अक्टूबर को आदिल शाहज़ेब को इंटरव्यू दिया, और ये ख़ुद आदिल शाहज़ेब जो हैं इस्लामाबाद लिटरेचर फेस्टिवल में मेरे सवाल के जवाब में एडमिट कर रहे हैं। देखें वो क्या कह रहे हैं। इन्होंने ये कैसे डिसाइड कर लिया जज बन के कि वो अंडर ड्यूरेस था, वो लापता था। 4 तारीख को एक बंदा मेरे पास आता है, 3 को उसकी जमानत हो चुकी है। तो आपने सुना, आदिल शाहज़ेब ने कहा कि 3 तारीख को सदाकत अब्बासी की ज़मानत होती है, और 4 तारीख को वो ये इंटरव्यू रिकॉर्ड करते हैं। मगर फिर उसके बाद 5 तारीख भी आती है। 5 तारीख को क्या हुआ? अब आदिल शाहज़ेब ने ये कहा कि 3 को उनको ज़मानत हुई है, 4 को वो इंटरव्यू रिकॉर्ड करते हैं, तो 5 को क्या हुआ? 5 को इस्लामाबाद हाई कोर्ट में एक समाअत होती है 5 अक्टूबर को, जहाँ पे जो सदाकत अब्बासी के अहल खाना हैं, जो उनकी फैमिली मेम्बर्स हैं, वो मौजूद हैं, और वो 5 तारीख को इस्लामाबाद हाई कोर्ट में खड़े होके जज साहब से ये कह रहे हैं कि जनाब सदाकत अब्बासी का कुछ पता नहीं है। और ये मेरे सामने ये हुक्मनामा है 5 तारीख का इस्लामाबाद हाई कोर्ट का, जो कि चीफ जस्टिस आमिर फ़ारूक ने हब्से भेजा कि ये दरख्वास्त 5 अक्टूबर को सुनी। अब इस ऑर्डर के मुताबिक जो सरकारी वकील हैं उन्होंने अदालत को बताया कि तमाम तर यादाश्तों के बावजूद, याद दहानियों के बावजूद अभी तक किसी भी सरकारी महकमे से कोई भी उनको इतला नहीं मिली कि सदाकत अब्बासी किधर है। और ये इस्लामाबाद के हाई कोर्ट है, और यहाँ पे जो सरकार के वकील हैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जो पेश होते हैं, या वो एडवोकेट जनरल इस्लामाबाद हैं या एडिशनल एडवोकेट जनरल यहाँ पे जो मौजूद हैं, वो असिस्टेंट अटॉर्नी जनरल हैं अजमत बशीर तारड़, और जो स्टेट काउंसिल हैं वो हैं ज़ोहेब हसन गोंदल। तो ऑर्डर में लिखा है लर्नड स्टेट काउंसिल, यानी कि ज़ोहेब हसन गोंदल एडवोकेट ये कह रहे हैं कि हमने याद दहानी के खतूत लिखे हैं तमाम महकमों को। ऑब्वियसली वजारत दाखिला है, वजारत दिफा है, और इनके जो इदारे हैं, मगर अभी तक कोई जवाब नहीं आया। ये 5 तारीख को सरकार की तरफ से बाकायदा तौर पे चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट को बताया जा रहा है, और ये इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस आमिर फ़ारूक का 5 अक्टूबर का हुक्मनामा है। इसमें आगे जाके लिखते हैं कि लेट रिस्पोंडेंट नंबर 1 यानी कि फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान जो है, वो इस बात को यकीनी बनाए कि तमाम जो हुक्काम हैं और तमाम जो महकमे हैं जो वजारत दाखिला और वजारत दिफा के मातहत हैं, कि वो ये बताएं कि क्या मुबैना मगवी जो है नेमली सदाकत अब्बासी उनकी तहवील में है या नहीं। अब बकौल शाहज़ेब आदिल शाहज़ेब के 3 तारीख अक्टूबर को ज़मानत हो चुकी थी। फिर 4 अक्टूबर को उन्होंने इंटरव्यू किया, तो फिर 5 अक्टूबर को सदाकत अब्बासी के अहल खाना इस्लामाबाद हाई कोर्ट में खड़े क्या कर रहे थे। तो बतौर सहाफ़ी ठीक है, आदिल शाहज़ेब को कोई पता नहीं है कि ये शख्स जो है ये अहल खाना से मिला है या नहीं, हो सकता है ना मिला हो, मिला हो, और ज़मानत उनको। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि क्या वजह है कि सदाकत अब्बासी 4 तारीख को आपके पास आता है और आप उससे ये नहीं पूछते कि भाई आप अहल घर से वालों से मिले हैं, नहीं मिले, और फिर इंटरव्यू में भी ये सवाल नहीं करते कि आप अहल खाना से मिले हैं या नहीं मिलते। कोई जवाब नहीं, कोई सवाल नहीं है। और ये इस इंटरव्यू के बाद फिर घर वालों से मुलाकात की वीडियो भी सामने आती है। अच्छा, अब 3 तारीख को वो ज़मानत कैसे हुई? जो 3 तारीख को ज़मानत हुई वो ये हुक्मनामा है, जिसमें इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत में पेशी की एक तस्वीर भी लगाई गई है। सदाकत अब्बासी की इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत में पेशी की,
اور اس میں جو آرڈر لکھوایا گیا ہے جج صاحب نے 3 اکتوبر کا آرڈر ہے، یہ 3 تاریخ کو بھی میڈیا کو پتہ نہیں چلا، 4 تاریخ کو بھی میڈیا کے پاس یہ خبر نہیں تھی۔ عادل شاہ زیب کہتے ہیں کہ شاید ضمانت تھی تو انہوں نے انٹرویو کیا تو صرف انہی کو پتا تھا، کئی میڈیا میں خبر بریک نہیں ہوئی کہ صداقت عباسی بازیاب ہو گئے۔ اور 5 تاریخ کو جب یہ انٹرویو چلنا تھا، جس روز 5 اکتوبر کو، تو اس روز اسلام آباد ہائی کورٹ سے خبریں آنا شروع ہو گئی کہ اسلام آباد ہائی کورٹ پوچھ رہی ہے کہ کہاں ہے صداقت عباسی، اور جو ریاست کا وکیل ہے، اسٹیٹ کونسل ہے، وہ کہہ رہا جی ہم نے پوچھا ہے ابھی تک ہمیں نہیں ملا۔ تو جب یہ خبریں 5 تاریخ کو چلنا شروع ہوئی ٹی وی پہ اور ڈان ٹی وی پہ بھی، تو پھر ڈان والوں نے کہا کہ یہ بندہ تو ابھی تک ہائی کورٹ میں حکومت یہ بیان دے رہی ہے کہ وہ بندہ نہیں ہے ان کے پاس، تو یہ انٹرویو کیسے ہمارے پاس ایک دن پہلے دینے آ گیا۔ تو اس وجہ سے 5 تاریخ کو جو انٹرویو چلنا تھا وہ نہیں چلا ڈان میں، اور یہ بھی ہمیں ذرائع سے، ڈان کے ذرائع سے ہی ہمیں معلوم ہوا ہے کہ بھئی اسلام آباد ہائی کورٹ میں حکومت کہہ رہی ہے ہمیں نہیں پتا، اور ڈان والے نے انٹرویو کیسے ریکارڈ کر لیا 4 کو۔ تو بظاہر لگتا ہے کہ ضمانت کا بندوبست جو ہے یہ ایک کاغذی کارروائی کے لیے اور تکنیکی تقاضوں کے لیے یہ شاید آفٹر تھاٹ تھی، اور اب یہ تحقیق کرنے کی ضرورت ہے کہ کیا واقعی صداقت عباسی کو 3 اکتوبر کو انسداد دہشت گردی کی اس عدالت میں پیش کیا گیا، اور اگر کیا گیا تو کیا وجہ ہے کہ یہ چیز پبلک نہیں کی گئی؟ 4 تاریخ کو کر دیتے کہ بھئی وہ بازیاب ہو گیا ہے، ایون کہ 5 تاریخ کو بھی نہیں کیا گیا، اسلام آباد ہائی کورٹ کو نہیں بتایا گیا کہ وہ بازیاب ہو گیا ہے، اور اسلام آباد ہائی کورٹ کے سامنے بڑے بڑے سینئر لوگ جو ہیں وہ پیش ہوتے رہے ہیں اس کیس میں۔ اس میں آپ دیکھیں کہ تجمل حسین ایک ایڈوکیٹ ہیں جو کہ عثمان غنی عباسی، جو کہ صداقت عباسی کے رشتہ دار ہیں، بھائی ہیں شاید، ان کے وکیل ہیں تجمل حسین لاتی، یعنی کہ عثمان غنی عباسی کو بھی نہیں اور ان کے وکیل تجمل حسین لاتی یہ نہیں پتا تھا کہ جناب یہ صداقت عباسی بازیاب ہو گئے، یعنی ان کے بھائی عدالت میں کھڑے ہیں اور ان کے بھائی کے وکیل کو بھی نہیں پتا، اور 5 تاریخ کو یہ آرڈر اسلام آباد ہائی کورٹ میں لکھوایا جا رہا ہے کہ فوری طور پہ تمام محکموں سے دوبارہ پیش کرے، اور پھر اس میں کہا گیا کہ اگلے ہفتے کے لیے یہ کیس مؤخر کیا جاتا ہے۔ یہ 5/10/2023 کا آرڈر ہے، یہ 5/10 یہ 5/10 کا۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کو کچھ پتہ نہیں ہے، ایڈوکیٹ جنرل اسلام آباد کو نہیں پتا، اسسٹنٹ اٹارنی جنرل اسلام آباد کو نہیں پتا، اسٹیٹ کونسل زویب حسن کو نہیں پتا، طاہر کاظم لا آفیسر ہیں جو سی پی او کے اسلام آباد کیپٹل ٹیریٹری، ان کو نہیں پتا، خالد محمود اوان پی ڈی ایس پی کو نہیں پتا، اور شاہ زیب عادل کہہ رہے ہیں جی 3 تاریخ کو ضمانت ہو گئی تھی، میں نے 4 تاریخ کو انٹرویو کر لیا۔ تو میرے خیال میں یہ جو ضمانت کا آرڈر بعد میں ارینج ہوا ہے، اور اس ضمانت کے آرڈر کی ارینجمنٹ ہونے کے بعد جو پروگرام 4 کو ریکارڈ ہو چکا تھا وہ پھر بعد میں آن ایئر کیا گیا ہے۔ یقینی طور پہ ڈان ایک سب سے بڑا اور پاورفل میڈیا گروپ ہے، موسٹ کریڈیبل میڈیا گروپ ہے، تو ان کے جو لیگل ایڈوائزر ہیں، میں یہ نہیں کہوں گا کہ کون ہیں کیا ہیں، انہوں نے ان کو درست مشورہ دیا کہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں اگر یہ ابھی خبر چل رہی ہے 5 تاریخ کو کہ اسٹیٹ کو نہیں پتا وہ کدھر ہیں اور اہل خانہ بھی اسلام آباد ہائی کورٹ میں کھڑے ہیں، تو انہوں نے درست مشورہ دیا کہ ابھی اس شخص کا انٹرویو پھر آپ نہیں چلا سکتے کیونکہ قانونی طور پہ یہ بندہ لاپتہ ہے۔ اس کا مطلب ہے یہ جو انٹرویو کیا گیا یہ ڈیوریس میں کیا گیا ہے، یہ تحویل میں ہے، اور جب تک یہ ضمانت کا ہمیں آرڈر نہیں دکھاتے 4 تاریخ کے انٹرویو ریکارڈ ہونے سے پہلے کی تاریخ کا، تو وہ 3 تاریخ کا ضمانت کا آرڈر بعد میں لایا گیا، ڈان میں جمع کرایا گیا، پتہ نہیں کس تاریخ کو جمع کرایا گیا، یہ بھی بڑا اہم ہے کیونکہ عادل شاہ زیب تو یہ کہتے ہیں کہ 3 تاریخ کو اس کی ضمانت ہوئی، لیکن انہوں نے اس انٹرویو میں یہ سوال ہی نہیں کیا کہ کیا آپ کی ضمانت ہوئی ہے یا نہیں، کیا آپ ضمانت پہ رہا ہو چکے ہیں یا نہیں، یا بعد میں یہ چیز بھی پوچھی جا سکتی تھی کس جرم میں ان کی ضمانت ہوئی ہے۔ ایک اور اہم بات جو نوٹ کرنے کی ہے کہ 10 اکتوبر کو جب ڈان نیوز کے اوپر شاہ زیب عادل نے یہ انٹرویو نشر کیا، 3 اکتوبر کو ریکارڈ ہوا، 10 اکتوبر کو نشر کیا، تو شاہ زیب عادل نے جو سوال نہیں پوچھا تھا صداقت عباسی سے کہ آپ کی ضمانت ہوئی نہیں ہوئی کب ہوئی، وہ سوال 10 اکتوبر والے پروگرام کے سے پہلے ایک الگ سے اپنا انٹرو ریکارڈ کروایا۔ آپ دیکھیں گے اس انٹرو میں وہ لال ٹائی انہوں نے پہن رکھی ہے،
اور اس انٹرو میں کہہ رہے ہیں کہ صداقت عباسی نے 3 اکتوبر کو ضمانت لینے کے بعد ہم سے رابطہ کیا اور پھر دیکھیں کیا کہا۔ اب دیکھیں یہ کتنی بد دیانتی ہے کہ شاہ زیب عادل یہ کہہ رہے ہیں کہ صداقت عباسی نے 3 اکتوبر کو عدالت سے ضمانت لینے کے بعد، اور یہ والا حصہ وہ 10 اکتوبر کو ریکارڈ کر رہے ہیں، یعنی کہ 4 اکتوبر کی جو ریکارڈنگ تھی صداقت عباسی کی، اس میں یہ بات نہیں کی کہ صداقت عباسی نے 3 اکتوبر کو ضمانت لی ہے۔ 10 اکتوبر کو انہوں نے یہ بات کی کہ 3 اکتوبر کو ضمانت لینے کے بعد ہم سے رابطہ کیا، اور دیکھیں اس انٹرویو میں وہ کیا کہہ رہے ہیں۔ تو بھائی آپ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ اگر آپ 10 اکتوبر کو یہ پروگرام نشر کر رہے ہیں تو پھر صداقت عباسی 10 اکتوبر کو آپ کے ساتھ ہوتے، یا پھر جب آپ یہ لال ٹائی والا سیگمنٹ ریکارڈ کر رہے ہیں تو آپ کہتے ہیں یہ میرے سامنے صداقت عباسی ہیں اور یہ 3 اکتوبر کو ضمانت لے کے آئے تھے۔ لیکن 10 اکتوبر کو پروگرام کا جو انٹرو ہے، جو شروع کا سیگمنٹ ہے، وہ 10 اکتوبر کو ریکارڈ کیا گیا لال ٹائی میں، جبکہ جو 4 اکتوبر کی ریکارڈنگ ہے جو خود شاہ زیب عادل نے مانا لٹریچر فیسٹیول میں، اس میں ان کی ٹائی مختلف تھیں اور وہ گرے کلر کی اور وائٹ کوئی مکس کلر تھا۔ تو وہ دیکھیں آپ کہ اس گرے ٹائی والے پروگرام میں انہوں نے صداقت عباسی کے بارے میں یہ نہیں بتایا، یہ نہیں ریکارڈ کیا، نہ ہی صداقت عباسی سے سوال کیا کہ آپ کی ضمانت ہوئی ہے یا نہیں۔ تو یہ جو شاہ زیب عادل کہہ رہے ہیں نا 3 کو انہوں نے ضمانت لی، 4 کو میں ریکارڈ کر لیا، شاہ زیب عادل کو 4 اکتوبر کو نہیں پتا تھا کہ صداقت عباسی کی ضمانت ہوئی ہے یا نہیں، اور نہ ہی انہوں نے اس پروگرام میں پوچھا۔ یہ غلط ہے۔ تو جب انہوں نے ریکارڈ کیا تو شاہ زیب عادل، کیونکہ میرے خیال میں ضمانت ہوئی بھی نہیں تھی تو عادل شاہ زیب کو بھی نہیں پتا تھا، تو اس لیے انہوں نے سوال بھی نہیں کیا اور پروگرام ریکارڈ کر لیا۔ جو ریکارڈنگ کی انہوں نے 4 اکتوبر کو، دیٹ واز ان ایتھیکل۔ اب آن ایئر بعد میں کب کرتے ہیں، کیوں کرتے ہیں، بعد میں ضمانت ہوتی ہے نہیں ہوتی یا بعد میں آرڈر دکھاتے ہیں، اینکر کا کام ہے کہ پروگرام ریکارڈ کرنے سے پہلے اس بات کو یقینی بناتا کہ یہ شخص ضمانت پہ ہے، رہا ہو چکا ہے، فیملی ممبر سے مل چکا ہے۔ تو 10 اکتوبر کو پروگرام آن ایئر کر رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں نئی ریکارڈنگ کر کے الگ سے اپنا سیگمنٹ سرخ ٹائی کے ساتھ، اور پھر کہہ رہے ہیں 3 اکتوبر کو ضمانت لینے کے بعد ہم سے انہوں نے رابطہ کیا اور دیکھیں انہوں نے ہمیں کیا بتایا۔ تو بھائی کم از کم ٹائی تو 4 اکتوبر والی پہن لیتے، اگر دھوکہ دینا ہی تھا تو مکمل طور پہ دیتے۔ تو یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ اس بات کی طرف اشارہ کرتی ہیں کہ عادل شاہ زیب نے جب 4 اکتوبر کو صداقت عباسی کا انٹرویو کیا تو اس وقت کوئی ضمانت کا آرڈر عادل شاہ زیب کے پاس نہیں تھا، اور یہ بنیادی قانونی اور اخلاقی جو تقاضے ہیں صحافت کے کہ کسی قیدی یا دباؤ میں شخص کو یا گن پوائنٹ پہ اگر کوئی شخص ہے تو اس کا وہ بطور صحافی انٹرویو کر کے یہ تاثر اس کو نہیں دینا چاہیے کہ یہ شخص جو انٹرویو دے رہا ہے یہ آزاد ہے اور اس پہ کوئی دباؤ نہیں ہے۔ تو میرے خیال میں یہ صحافتی بد دیانتی ہے اور یہ پیشہ ورانہ بد دیانتی ہے، اور اس کے حوالے سے بات ختم نہیں ہوگی۔ اگر عادل شاہ زیب واقعی اپنا موقف دینا چاہتے ہیں تو آ جائیں میرے ساتھ بیٹھ جائیں، میں ان سے کچھ سوال جواب کر لوں گا، کوئی اس میں ذاتی جھگڑے والی بات نہیں ہے، ناراضگی کی بات نہیں ہے، نتھنگ پرسنل ہے۔ میں ابھی بھی ان سے ریکویسٹ ہے یا پھر وہ مجھے اپنے پروگرام میں بلا لیں، میرا موقف سن کے اپنا بات کر لیں، یا پھر وہ میرے پروگرام میں آ جائیں، یا پھر ایم جے ٹی وی پہ یوٹیوب پہ میرے ساتھ آ جائیں۔ تو یہ بڑا ہی ایک افسوس کا مقام ہے، اور اس حوالے سے سوالوں کا جب تک جواب مکمل طور پہ نہیں ملے گا اس وقت تک یہ کنٹروورسی جاری رہے گی، اور عادل شاہ زیب کو اس انٹرویو کے حوالے سے جواب ضرور دینے ہوں گے، اور بالکل دوسرے اینکر حضرات کو بھی جو اس سے پہلے کامران شاہد یا عثمان ڈار نے انٹرویو دیا تھا ان کو بھی اس حوالے سے جواب ضرور دینے ہوں گے۔ اور یہ ہمیں جاننا ہوگا کہ وہ سب سے پہلے جو خبر نیوز میں چلنی چاہیے کہ کوئی شخص بازیاب ہو گیا کہ نہیں، تو وہ سب سے پہلے اہل خانہ سے بھی پہلے جو ہے وہ شخص کسی ٹی وی کے اینکر پرسن کے پاس پہلے کیسے پہنچ گیا۔ یہ سارے وہ سوال ہیں جن کے جواب ان سب صحافیوں کو دینے ہوں گے جنہوں نے ایسے لوگوں کے انٹرویوز کیے ہیں۔ مطیع اللہ جان ایم جے ٹی وی سے اتنا ہی، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔